बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका क्या बनेगा, उसका क्या नतीजा आएगा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पीकर की तरफ से दी गई रूलिंग को रोल बैक कर सकती है, और अगर करती है तो फिर क्या होगा। और या फिर ये है कि जो आइन का आर्टिकल 69 है वो इतना पावरफुल है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। मैं आपके सामने कुछ 4-5 मुमकिना ऑप्शंस रखना चाहता हूँ, 4 इनफैक्ट, कि 4 मुमकिना फैसले सुप्रीम कोर्ट से क्या आ सकते हैं, जो बज़ाहिर लग रहा है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इस पर बात करते हैं, लेकिन इस पर आने से पहले आज मौलाना फजल रहमान साहब ने अफवाज पाकिस्तान से और DGISPR से, यानी ISPR से इनफैक्ट ये वजाहत मांगी थी, जवाब मांगा था कि भाई अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि ये ख़त का क्या मामला है। सिक्योरिटी का जो कौमी सलामती कमेटी है उसमें क्या हुआ, आप किस तरफ हैं, आप क्या इस ख़त पे यकीन करते हैं या नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। तो मौलाना फजल रहमान बड़े गुस्से में थे और कह रहे थे कि, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हमारी तो सुबकी हो रही है, आप अगर खामोश बैठे रहेंगे और नहीं बताएंगे ये ख़त जाली है तो लोग ये मान रहे हैं कि ख़त सही था और वाकई धमकी दी गई है, आपकी खामोशी की वजह से हमें बड़ा सियासी नुकसान हो रहा है। उनके कहने का मतलब ये था। तो बड़ा उन्होंने आज गुस्से में जवाब मांगा और इसका जवाब अब आ गया है। DGISPR की तरफ से तर्जुमान पाक अफवाज की जानिब से कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ है जो कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में है। लें जनाब, ये मुख्तसर जवाब मेरा ख़्याल है मौलाना के लिए काफ़ी है, और बता दिया गया है कि कौमी सलामती कमेटी ने चूँकि बहुत तशवीश का इजहार किया था और इसको बैरूनी मुदाखलत करार दिया था और उस पर एहतजाज करने का फ़ैसला किया था सफारती सतह पर, तो अब कह दिया गया है कि अफवाज पाकिस्तान का ख़त के मामले में वही मौक़िफ़ है जो एलामिये में कहा गया है। तो अब मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब को यह तसल्ली हो गई है कि नारा पुराना ही लगाना है कि वोट को इज्जत दो, यानी अपने पुराने नारे पर वापस जाना है। वो जो 3 साल से नारा लगा रहे थे उसी पर जाएंगे, नया कुछ शायद उनको नज़र नहीं आ रहा। बिलावल साहब की मैं बात करना चाहता हूँ। अभी घड़ी खुदाबख्श में खिताब कर रहे थे तो कह रहे थे बड़े खुश होकर कि इसको, यानी इमरान खान को कह रहे थे कि इसको समझ ही नहीं आ रहा कि हमने इसके साथ किया क्या है। तो मेरा ख्याल है ये बिलावल साहब को भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने इनके साथ किया क्या है। अगर इनको समझ आ रहा होता तो इतनी झुंझलाहट मौलाना फजल रहमान को, शहबाज शरीफ साहब को ना होती और आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जा रही होती और इदारे के ऊपर, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की एक कोशिश इनकी तरफ से ना की गई होती। अच्छा जी, अब आ जाएँ ज़रा अदालत की तरफ से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखें, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है जो बहुत आम से अंदाज में फोर्सी की जा सकती है, वो ये है कि आर्टिकल 69 की वजह से सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि जी आइन में जो कि एक आर्टिकल मौजूद है 69, उसकी वजह से हम इसमें मुदाखलत कर ही नहीं सकते। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो जो आइन का आर्टिकल 69 है वो बहुत वाज़ेह अल्फाज के साथ बड़ा वाज़ेह है। ज़रा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, 2 लाइनें। लिखा है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा, यानी पार्लियामेंट, shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure। यानी अगर कोई ज़ाब्ता कार के खिलाफ भी काम हुआ है तो भी उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, shall not be called in question, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता। ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर, यानी अगर प्रोसीजर में कोई गैर इरेगुलरिटी भी मौजूद है, कोई ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जी भी है, तो भी उस पर सवाल नहीं हो सकता। अब ये इतना पावरफुल जो है वो एक आर्टिकल है जिससे सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। तो यही और इसी की रोशनी में जिस दिन पहले दिन सोमोटो लिया था और इस पर फिर पिटीशंस फाइल हो गई थी उनकी, जो जनाब एहसन मोहन साहब की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उस पे भी ये इब्तदा में ही, यानी कल की बात है, कल शाम 5-6 बजे और 6:30 बजे के दरमियान जब मुख्तसर समाअत हुई थी तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमने आर्टिकल 69 को भी देखना है कि इसमें जो दायरा इख्तियार है स्पीकर का इख्तियार क्या है। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो मुमकिना तौर पर यह हो सकता है कि आर्टिकल 69 की वजह से अदालत कह दे कि हम मुदाखलत नहीं कर सकते।
دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے رولز کی خلاف ورزی، یعنی کہہ دیا جائے کہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جو ضابطہ کار ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن آئین کا آرٹیکل 69 ہمیں مداخلت سے روکتا ہے، یعنی اس پر کوئی ایکشن تو سپریم کورٹ نہ لے لیکن ورڈکٹ دے دے کہ ہاں ضابطہ کار کی خلاف ورزی تو ہوئی ہے، لیکن چونکہ 69 جو ہے وہ آرٹیکل موجود ہے تو وہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ یہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ کہے چونکہ یہ سارے آرگومنٹ جو ہیں وہ ایک بین الاقوامی سازش کے گرد گھوم رہے ہیں اور سازش کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے، تو پھر کیوں نہ جو بین الاقوامی سازش ہے اس کی تحقیقات ہو جائیں اور اس کے لیے کوئی کمیشن فارم کر دیا جائے۔ تو ایک یہ بھی راستہ ہے عدالت کے پاس کہ ظاہر ہے جس بنیاد پر تحریک عدم اعتماد مسترد کی گئی ہے اس بنیاد کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ بنیاد صحیح ہے یا وہ بنیاد غلط ہے۔ ایک تو یہ بحث ہے نا کہ بنیاد صحیح ہے یا غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا تھا، تحریک عدم اعتماد تو اس پر کاؤنٹنگ تو ہونی ہی ہونی تھی، لیکن دوسرا یہ ہے کہ نہیں یہ مسترد ہو سکتی تھی لیکن کیا اس کی بنیاد جو ہے وہ طاقتور ہے یا نہیں ہے، تو اس بنیاد کو دیکھ لیا جائے، اس کے لیے کمیشن بنا دیا جائے۔ تو ایک تیسرا راستہ جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ بھی ہے۔ اور جو چوتھا راستہ ہے، جو جو سب لوگ سوال کر رہے ہیں آپشن، وہ یہ ہے کہ عدالت اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے اور غیر آئینی قرار دے کر رول بیک کر دے۔ اب اگر وہ ایسا کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں پھر یہ ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے۔ اگر عدالت رول بیک کر دیتی ہے تو ایک تو بہت بڑے پیمانے پر بحث پہلے ہی شروع ہو جائے گی کہ جی عدالت کا یہ دار اختیار بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ 69 آرٹیکل کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ عدالت اس معاملے کو سن نہیں سکتی، جس میں ملک کے ایک سینئر ترین وکیل جو ہیں خالد رانجھا صاحب، ان کی بھی آج میرے ساتھ ٹرانسمیشن میں تھے 92 پر، اس میں انہوں نے بھی یہ رائے دی کہ نہیں جی نہیں 69 آرٹیکل موجود ہے، اسپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا یا وہ اس پر نہیں سنا جا سکتا۔ احمد پنسوٹا صاحب بڑے قابل وکیل ہیں، ینگ وکیل ہیں لیکن بڑے قابل بیرسٹر ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ یہ رائے دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا یہ پارلیمنٹ کے کاموں میں، یہ پارلیمنٹ کے افیئرز میں مداخلت اس کا حق جو ہے وہ کا اگر وہ کرے گی تو پھر یہ ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ پھر پارلیمنٹ کے اندر اتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سپریم کورٹ میں آئیں گی اور اس کو بنیاد بنا لیا جائے گا کہ چونکہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی ایک جو پروسیڈنگ ہے اس کو آپ نے رول بیک کیا ہوا ہے تو اب آپ اس کو بھی رول بیک کریں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کھل جائیں گی، یہ پنسوٹا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب اثاثوں کا یا اس کا جو معاملہ پاناما کا آیا تھا تو اس میں نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اور جب نواز شریف نے تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں اور پھر وہ معاملہ چلا گیا تھا سپریم کورٹ میں، تو جب سپریم کورٹ میں کہا جاتا تھا کہ جی اپوزیشن کی طرف سے یا مخالف وکیلوں کی طرف سے کہ جی سپریم کورٹ پارلیمنٹ میں تو نواز شریف کچھ اور کہہ رہے تھے، یہاں کیس میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس پہ آرگومنٹ یہ دیا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو کچھ وہاں کہا ہے پارلیمنٹ میں اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا، پارلیمنٹ کو میں تحفظ حاصل ہے، پارلیمنٹیرین کو کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کی کارروائی کو یہاں پر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھل جائے گا، کیونکہ پارلیمنٹ کی پھر جو کاروائیاں ہیں جو چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی آپ کو یاد ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جیسے عمر عطا بندیال صاحب نے ابھی 3-4 دن پہلے ہی جب 63A کی تشریح کے لیے ان کے پاس معاملہ گیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اٹارنی جنرل سے انہوں نے کہا خالد جاوید خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ معاملہ ہمارے پاس لے کر کیوں آ گئے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ میں ہیں، پارلیمنٹ میں جا کر 63A پر قانون بنوائیں اور وہاں پر جا کر سزا دلوا دیں کہ جی یہ تاحیات نااہل ہوگا ڈیفیکٹر جو ہے یا پھر یہ 5 سال کا نااہل ہوگا، تو آپ جا کر پارلیمنٹ میں کر لیں، ہمارے پاس پارلیمنٹ کے افیئرز کو لے کر کیوں آ گئے؟ تو یہی سوال اب اٹھ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے افیئرز جو ہیں اس کو سپریم کورٹ یہاں پر کیوں جو ہے وہ لے کر آ گئی ہے یا اس پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں اب وہ میں واپس اپنے اسی نقطے پر آتا ہوں کہ اگر عدالت اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر رول بیک کر دیتی ہے تو کیا ہوگا؟ معاملہ پھر دوبارہ پارلیمنٹ کے پاس آ جائے گا، یعنی کہہ کر بھیجے گی کہ جس پہ ووٹنگ کرائیں۔ اب اگر آئین کا کوئی اور آرٹیکل استعمال کرتے ہوئے دوبارہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں یا اسپیکر ہیں وہ ایک مرتبہ پھر اس کو مسترد کر دیتے ہیں کسی اور آئین کا حوالہ دے کر، تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس چلا جائے گا، یا وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ اختیار ہے، میں ان ووٹوں کو کاؤنٹ نہیں کروں گا، منحرف اراکین کو نہیں کروں گا، یا کوئی بھی رولنگ دے دیتے ہیں، تو پھر کیا سپریم کورٹ کے پاس معاملہ چلا جائے گا، پھر 2 مہینے لگ جائیں گے۔ تو یہ معاملہ کیا اینڈ میں ہونے الیکشنز ہی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری نہیں کر رہی، یہ نہیں کر سکتی، اب ہونے الیکشنز ہی ہیں، 2 مہینے بعد ہوں، 3 کے بعد ہوں، 90 دن کے اندر ہوں یا 120 دن کے اندر ہوں، ہونے الیکشنز ہی ہیں۔ تو
تو یہ ایک بکھیرا جو پڑ چکا ہے، اس بکھیرے کو آپ جتنا بکھیرتے چلے جائیں گے بکھرتا چلا جائے گا. اب آخر اس کو کسی نے سمیٹنا ہے یا نہیں سمیٹنا؟ آج آپ نے دیکھا سٹاک مارکیٹ میں کیا حالات تھے، سٹاک مارکیٹ بالکل کریش کر گئی ہوئی تھی. تو اب یہ سٹاک مارکیٹ کب تک ایسی پڑی رہے گی؟ یہ جو موڈیز کی آپ جو ریٹنگ آئی ہے اس میں پاکستان کو منفی دکھا دیا گیا ہے، تو یہ کب تک ایسے چلے گا؟ تو پاکستان کے تمام اہم اداروں اور ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ بھئی اب اس کھلارے کو سمیٹنا بھی ہے یا نہیں سمیٹنا، یا اس کھلارے کو اور پھیلاتے تو آپ جتنا مرضی چلے جائیں لیکن اس کا نقصان ہوگا. اور اگر آپ جو ہے وہ یہ پھیلا کر اس نہج پر لے کے جانا ہے کہ کسی اور کو آنا پڑے تو پھر یہ کس کی انٹینشن ہے میں کہہ نہیں سکتا. لیکن اس کو پاکستان کے تمام ادارے جو اہم ترین ادارے ہیں ان کو آئین و قانون میں سے ہی راستہ تلاش کر کے باہر الیکشن کی طرف ہی بڑھنا ہوگا. اور سیاست کے معاملات سیاست میں ہی طے ہوتے ہیں، یہ باہر نہیں ہوتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ممکنہ چیزیں ہیں اس کی روشنی میں جو اس وقت ایک ہیجان میں قوم مبتلا ہے اس کو اس ہیجان سے نکالنا ہوگا کہ کیا ہوگا. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ایک چیز ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ. مثال کے طور پہ آج آرمی چیف نے جو ایک سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ امریکہ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جو سیکیورٹی کا ایک جو بیلنس ہے خطے میں وہ کریٹ کرے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو اگر فرض کیجئے کہ امریکہ ہمیں ریفیوز کر دیتا ہے، انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ترکی سے ایک ہیلی کاپٹر کی ڈیل کی، اس میں جو مشین لگی تھی وہ امریکن تھی، امریکہ نے ہمیں تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن دینے سے انکار کر دیا، جرمنی نے بھی ایسا کیا، فرانس نے بھی ایسا کیا. ہمارے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ انہوں نے کہا یا ہم روس کے پاس جائیں گے یا ہم چین کے پاس جائیں گے. تو امریکہ کو بھی دکھایا کہ آپ بائزڈ ہیں، کیونکہ اور یہی بات جو ہے وہ عمران خان کہتے چلے آ رہے ہیں. تو جو پرسوں بڑا شور شرابہ ہنگامہ ہوا تھا کہ جی ایک پیج پر نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہے. اختلافات تو بہرحال تھے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اختلافات کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں، اور اس پر میں نے ایک تفصیل سے ویلاگ بھی کیا تھا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں خرابی کی وجوہات کیا کیا ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں. تو اس میں نے تفصیل سے پچھلے دنوں اس پہ بات بھی کی تھی. تو اختلافات تو ہیں اور اختلافات تو رہے ہیں، لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر میرا خیال ہے عمران خان کو جتنا کنسرن ہے اتنا ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے. اس کی وجہ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس میں تمام ادارے اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر تھی کہ یہ مداخلت ہوئی ہے. اور آج مولانا فضل الرحمان کو بھی جواب دے دیا گیا کہ بھائی جان مداخلت ہوئی ہے اور ہم وہی کہہ رہے ہیں جو اعلامیہ میں ہے. تو اس معاملے میں میرا خیال اختلاف نہیں ہے. باقی اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں جو چیزیں ہیں، لیکن ماحول اور حالات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور الیکشن کی طرف ہی جانا جو ہے ملک اور تمام سیاسی جماعتوں اور پاکستان کی جمہوریت اور آئین اور پارلیمنٹ ان سب کے مفاد میں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.